नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने सूरह अल-माइदा का इख्तिताम कर लिया था, उसे मुकम्मल कर लिया था। आज के सबक में हम उसका ख़ुलासा देखेंगे, उसकी समरी और जो कुछ हमने पढ़ा उसका थोड़ा थोड़ा सा जायज़ा लेंगे ताकि हमारे जहन में वो बात जो है वो अच्छी तरह से आ जाए। जो कुछ हमने पॉइंट्स इस सूरत से सीखे हैं वो हम अपनी अमली ज़िंदगी में कैसे राइट कर सकते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा था कि सूरह अल-माइदा में यहूद की बदअहदियाँ और अहद शिकनियाँ जो थी उनके बायस कुछ चीज़ें जो उन पर हलाल थीं अल्लाह ताला ने उनके ऊपर वो हराम कर दी थी। तो सबसे पहले हमें हराम और हलाल के तकाज़े जो हैं वो अल्लाह ताला बताते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौन सी चीज़ें हलाल कर दी गई हैं तुम्हारे लिए। हर किस्म के मवेशी किस्म के जो चरने के वाले जानवर हैं वो हलाल किए गए हैं। और फिर मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला के शुआइर, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के शुआइर की बेहुरमती ना करो, ना ही हुर्मत वाले महीनों की, ना कुर्बानी की, ना पटे वाले जानवरों की। कुछ चीज़ें जिन्हें अल्लाह ताला ने अज़ीम करार दिया है उनके बारे में अल्लाह ताला बयान करते हुए फरमाते हैं। फिर मज़ीद अल्लाह ताला इस बारे में फरमाते हैं कि मुर्दार खून, सूअर का गोश्त और हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए वो भी हराम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौन सी चीज़ें हलाल हैं, फिर वो चीज़ें जो कि पाक हैं वो सब हलाल हैं। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं अहले किताब का जो खाना है वो भी हमारे लिए हलाल है और हमारा खाना उनके लिए, और मोमिन अफ़ीफ़ा औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं और इन लोगों की अफ़ीफ़ा औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़ू का तरीका, कि वज़ू किस तरह से करते हैं कि जब नमाज के लिए उठो तो पहले अपना मुंह और कोहनियों तक हाथों को धो लो, अपने सरों का मसा करो, अपने पाँव टखनों तक धो लिया करो, और अगर जनाबत की हालत में हो तो नहा कर तहारत हासिल कर लिया करो। वज़ू के कुछ फ़राइज़ अल्लाह ताला ने हमें बयान किए थे आयत नंबर 6 में। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान वालों से मुखातिब होते हुए कि अल्लाह ताला की खातिर इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बनो। मतलब इंसाफ के साथ गवाही देने की इतनी फजीलत है, चाहे उसके अगेंस्ट हमारे करीबी रिश्तेदार वालिदैन ही क्यों ना हो। तो हमारे लिए इसमें अमल का पॉइंट क्या निकलता है कि हमें जो कुछ भी हो जाए हक़ का साथ देना चाहिए। गवाही जो है वो शहादत जो है वो हक़ की देनी चाहिए, नेक अमल करने चाहिए, और क्योंकि नेक अमल करने वालों से ही अल्लाह ताला ने बख्शिश का वादा किया है। जबकि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह ताला की आयात को झुटलाया उनके लिए दोज़ख है जहाँ वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को अपना वो एहसान भी याद करवाया है आयत नंबर 11 में कि जब एक दूसरे के दुश्मन लोग बने हुए थे और अल्लाह ताला ने आपस में सबको भाई भाई बना दिया मिसाक के ज़रिए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस बनी इसराइल से भी अल्लाह ताला ने पुख्ता अहद लिया था और उन्होंने कहा था कि नमाज कायम करना, ज़कात अदा करते रहना और रसूलों पर ईमान लाना। लेकिन वो भटक गए राह रात से और उन्होंने तोड़ डाला अहद को, तो अल्लाह ताला ने उन पर लानत की और उनके दिल सख्त कर दिए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो नसारा थे उन लोगों से भी अल्लाह ताला ने अहद लिया था, लेकिन अक्सर हिस्सा उन्होंने अपनी किताब का भुला दिया था और इसके बायस अल्लाह ताला ने उनके दिलों को बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया और उनके दिल में कीना, बुग़्ज़, हसद और इस तरह की जो चीज़ें थी उनके बीज बो डाले। अहले किताब से मुखातिब होते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल जो तुम पर आ चुका है उसकी इताअत करो, अगर तुमने इताअत नहीं की तो काफिर हो जाओगे। यहाँ तक कि वो लोग भी काफिर हैं जिन्होंने मसीह ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह कहा। ताला इस बात पे पूरी तरह कादिर है कि वह मसीह ईसा इब्ने मरियम को और उसकी वालिदा को हलाक कर डाले, तो फिर कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में उन्हें बचा सकेगा। आयत नंबर 17 इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यहाँ पर असाइयों के जो अलवाहियत का अकीदा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को लेकर वो अल्लाह ताला ने ज़ाइल कर दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है, जबकि रसूल तुम्हारे पास मौजूद है वाज़िया निशानियों के साथ। इसके बावजूद अगर तुम लोगों ने झुटलाया तो तुम्हारे साथ भी वही कुछ होगा जो तुमसे पहले कौमों
کے ساتھ ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سرکشی کی وجہ سے سور اور بندر بنا دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ اس بستی میں جا کر جہاد کرو، تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو بڑے جابر لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پہلے وہ جابر لوگ یہاں سے جائیں، یا اللہ تمہارا جو ہے تم اور تمہارا اللہ ان سے جا کے مقابلہ کرے، پھر ہم وہاں چلے جائیں گے، ورنہ تو ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میرا اختیار تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر ہے، لہٰذا ہمیں ان نافرمان قوم سے جدا کر دے، جس کے باعث وہ زمین ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی تھی، اور یہاں تک کہ یہ لوگ مارے مارے پھرنے لگے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کا قصہ ہمیں بیان کیا کہ ایک ہی قربانی قبول ہو گئی تھی اور ایک ہی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کیا کیا؟ وہ قابیل تھا، اس نے حابیل کا قتل کر ڈالا، اور اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے دفنائے۔ روئے زمین میں یہ پہلا قتل تھا، اب جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کے قتل کا گناہ جو ہے وہ قابیل کے سر پر ہے، اور اہل دوزخ میں سے ہے وہ، اور یقیناً وہ ظالم ہے۔ اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کا قتل کر ڈالے، چنانچہ اس نے اسے مار ڈالا اور نقصان نہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صاف صاف تورات میں لکھ دیا گیا تھا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کو علاوہ جان کے بدلے یعنی قصاص کے بدلے یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو ہی مار ڈالا۔ اس وجہ سے اس کے گناہ کا جو وبال ہے، دنیا جہان میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان کا وبال جو ہے وہ قابیل کے سر پر تھوپ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ جو کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، آیت نمبر 33 سورہ المائدہ، کہ ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں اذیت کے ساتھ قتل کر دیا جائے، یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ذلت تو ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں اگر زمین میں موجود سارا مال و دولت بھی جمع کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیں، تب بھی وہ قیامت کے دن عذاب سے نہیں چھوٹ سکتے، نہ ہی ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی ان کی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے چور مرد اور چور عورتوں کے بارے میں احکامات جاری کیے ہیں، جس میں یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ ہاں، جب کوئی شخص ایسا کر کے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ کو یقیناً وہ بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے آپ غمزدہ نہ ہوں۔ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لاتے۔ یہ تو بات ہوئی منافقین کی۔ اس کے علاوہ کچھ یہودی بھی ہیں جو جھوٹ بنانے کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی احکامات کے بارے میں اور مومنین کے بارے میں جو ہیں وہ ٹوہ میں لگے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین پر فساد برپا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے اور ذلت سے بھرا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ لوگ حرام خور بھی ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو چاہیے کہ ان کا فیصلہ کر دیں، اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو آپ پہ کچھ پابندی عائد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی فیصلہ کریں کتاب اللہ کے احکامات کے مطابق کریں، کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ فیصلہ نہیں کریں۔ پھر آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو صحیح احکامات کھول کے بیان کر دیے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ سب ایک دوسرے کے ہی دوست ہیں اور تمہارے یہ ویل وشر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا دوست کون ہے، تمہارے ویل وشر کون ہیں۔ آیت نمبر 55 سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے دوست صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور ایمان لانے والے ہیں، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی ہی جماعت غالب رہنے والی ہے۔ آیت نمبر 64 میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا تھا، وہ یہ کہ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندھے ہوئے ہاتھ تو انہی کے ہیں، اس بکواس کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑ گئی ہے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ آپ کی پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اس نے اکثر لوگوں کو ہدایت کی بجائے الٹا سرکشی اور کفر میں ہی مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے، اور جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 67 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا گیا انہوں نے خواہشات نفس کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد شکنی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زیادہ سزائیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ پھر آیت نمبر 72 سے عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کا جو عقیدہ ہے الوحیت اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسیح نے نہیں کہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کے، انہوں نے تو کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 79 میں ایک بہت سی امپورٹنٹ بات ہے، جن لوگوں پر عذاب ہوگا وہ لوگ ہیں جو برے کاموں سے منع نہیں کرتے۔ ہمارے لیے عمل کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم معاشرے میں بہت ساری برائیاں دیکھتے ہیں، معاشرے میں کہ ہم اپنے ارد گرد، اپنے گھر میں، اپنی سوسائٹی میں جہاں موو ہوتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ اسلام کے اکارڈنگ نہیں ہوتی، جس کا نالج لوگوں کو ہوتا بھی ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، لیکن ہم انہیں برے کاموں سے روک نہیں رہے ہوتے۔ تو آیت نمبر 79 سے ہمیں یہ عمل کا پوائنٹ ملتا ہے کہ ہمیں برے کاموں سے روکنا چاہیے، اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رائج کی ہے، ہم پر رائج کی ہے، ہم نیکی کا حکم کیوں نہیں دیتے، برائی سے منع کیوں نہیں کرتے؟ جہاں تک پاسبل ہے ہمیں چاہیے کہ ہم زبان سے، ہاتھ سے نہیں تو اپنے زبان سے اس برائی کو روکیں، اور اگر ہم دل میں برا جانیں گے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 89 سے ہمیں قسموں کا جو لحاظ رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو محمل قسم کی قسمیں ہیں جو ہم ایسے ہی کھا لیتے ہیں ان پہ تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا، لیکن وہ قسمیں جو ہم سچے دل سے کھاتے ہیں ان پر ضرور مؤاخذہ کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر ایسی قسم توڑ دی ہے جو ہم نے سچے دل سے کھائی ہوتی ہے، اس کا کفارہ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کا اس درجے کا کھانا جو ہم اپنے اہل عیال کو کھلاتے ہیں، یا ان کی پوشاک یا ایک غلام کو آزاد کرنا، اور جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا کر توڑ دو۔ بہتر تو یہی ہے کہ پہلے اپنی قسموں کی حفاظت کرو، لیکن اگر توڑ دو تو اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا تھا۔ پھر آیت نمبر 90 سے اللہ تعالیٰ نے وہ حرام کردہ چیزیں جس میں شراب، جوا، آستانے پان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب شیطانی کام ہے، ان سے بچتے رہنا ہے تاکہ ہم فلاح پا سکیں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم اب بھی باز آتے ہو؟ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار، اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، تم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلے والے بھی اسے زیادہ راہ بنا سکتے ہیں، البتہ جب تک حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچتے رہو جس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حرمت کا ذکر کیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ
کعبے کو قابل احترام گھر اور لوگوں کے لیے امن کا باعث بنایا ہے، حرمت والے مہینوں کو بھی، قربانی کو، پٹے والے جانوروں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ زمین آسمان میں اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے حالات سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا بخوبی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کا کام کیا ہے کہ وہ تمہیں تعلیم دے دے، جو اس تک احکامات پہنچے تم تک پہنچا دے۔ اب اگر کچھ تم چھپاتے ہو، ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے اور تمہاری گرفت کرنے کے لیے کافی ہے۔ ناپاک اور پاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، لہٰذا عقل والے کیا ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں۔ آیت نمبر 102 میں بلا وجہ کے سوال جواب کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا کہ لوگ ایسے سوال کریں اور جن کی وجہ سے وہ بعد میں خود ہی کفر میں مبتلا ہو جائے۔ کہ بال کی کھال نہیں اتارنی۔ آیت نمبر 103 بہت ہی امپورٹنٹ آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو کوئی چیز بنایا ہے، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، بلکہ کہ کافروں نے جھوٹی باتیں بنا کر اللہ کے ذمہ لگا دی ہیں۔ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں جو ان پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان چیزوں کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے تم پر نازل کی ہیں، اور اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہ کرو۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی ہی پیروی کریں گے، چاہے انہیں اپنے آباء و اجداد کا پتہ ہی نہ ہو کہ وہ دین میں کتنے سچے تھے، ان کے آباء و اجداد کو یہ نالج ہی نہ ہو کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں، ہم بلا وجہ اندھا دھند اپنے آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، آباء و اجداد کی محبت بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دسترخوان کا ذکر کیا تھا جو کہ حواریوں نے کہا، وہ کہنے لگے کہ اپنے خدا سے دعا کرو کہ وہ خوان میں ہمارے لیے اتارے جس میں سے ہم کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے اور ہمیں علم ہو جائے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواریوں نے یہ مطالبہ کیا تھا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ تم پر خوان تو اتارنے کی دعا کر دوں، لیکن اگر اس کے باوجود کسی نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی سزا دے گا جیسی اہل عالم میں کسی کو بھی نہیں دی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو مکالمہ ہے قیامت کے دن کا، وہ ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے آخری کچھ آیات میں، جس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، کیا تم نے لوگوں کو میری عبادت سے روکا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ بہتر جانتے ہیں، میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو کامیابی کی ایک ڈیفینیشن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ المائدہ میں دی وہ یہ کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ اگر حاصل ہو جائے اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا کامیاب ہونے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور اپنے معاملات زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سر فہرست رکھنا چاہیے۔ تو سورہ المائدہ ہماری مکمل ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اگلا سبق ہم سورہ الانعام شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔